अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मैं हूं आपकी होस्ट परी। मैं लेके आई हूं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और दिल को छू लेने वाली कहानी। हमारी आज की कहानी एक लिसनर की फरमाइश पर बनाई गई है। अगर आप भी किसी खास मौजू पर कोई कहानी लिखवाना चाहते हैं या अपनी कोई कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हम आपकी कहानी को एक खूबसूरत रोमांटिक नावल के अंदाज में इस चैनल पर अपलोड करेंगे। दोस्तों, आप हमें कहाँ से सुन रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपना और अपने शहर का नाम लाजमी बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। तुम्हें पता है मेरा दिल क्या चाह रहा है? शिद्दत से ख्वाहिश हो रही है कि इस वक्त मेरे पास इतनी अथॉरिटी होती कि मैं इस चुड़ैल को इस पहाड़ी से नीचे धक्का दे देती। ना रहता बांस ना बजती बांसुरी। तुम इसके साथ ज्यादती कर रही हो। वो फीमेल है, जेंडर तो चेंज ना करो। तुम्हें इसे बांसुरी कहना चाहिए, बांस नहीं। और अगर बांसुरी ही बिल्कुल ठीक है। हमजा निमरा की कोई बात भी सीरियस नहीं लेता था। वो दोनों कजन होने के साथ साथ बहुत अच्छे दोस्त भी थे, क्राइम पार्टनर भी थे। अब्रिश साहबा इनकी फूफो की बेटी थी जो कुछ दिनों में पहले लंदन से हवेली में रहने के लिए आई थी। अपनी जिंदगी के 19 साल अब्रिश साहबा ने लंदन में ही गुजारे थे। इसकी उर्दू बहुत ही खराब थी जो बामुश्किल ही समझ में आती थी, और इंग्लिश वो तो बहुत हाई फाई थी जो सर के ऊपर से गुजर जाती थी। सबसे ज्यादा परेशानी तो दादी जान को होती थी। ऊपर से निमरा का छोटा भाई फुरकान खान, इसने तो कसम खाई हुई थी कि अब्रिश के जरिए इसने उर्दू का जनाजा निकालना है। वो इसे उल्टे जुमले सिखाता था जिसे सुनकर हवेली वालों के कानों से धुआं निकलने लगता। लेकिन चूंकि वो मेहमान थी और हवेली वालों को भी मालूम था कि अकेली इतनी क्लासिकल उर्दू नहीं बोल सकती, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ है और इस बड़े हाथ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। अभी भी अब्रिश, निमरा और हमसा के साथ गांव की पहाड़ी पर हाइकिंग करने के लिए आई थी। ओफ, टू मच सर्दी। ये सुनकर निमरा के तन बदन पर आग लगे। इसको बोलो ये अपनी जुबान को लगाम दे, वरना मैं खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाऊंगी और यहीं से इसे नीचे धक्का दे दूंगी। मैंने इस कमीने को कहा था कि जून के मौसम में लोग घरों से बाहर भी नहीं निकलते और ये 9 बजे हमें अपने साथ लेकर हाइकिंग पर आ गई है। अगर इसको इनकार करो तो दादी जान को मसला होता है, और अगर इसको हाँ करो तो हमारी वार्ड लग जाती है। और अभी मोहतरमा के जुमले चेक करो। सर्दी। निमरा बाकायदा इसको धक्का देने के लिए इसकी तरफ बढ़ी थी कि हमसा ने इसको बाजू से पकड़कर पीछे की तरफ खींचा। बस कर जाओ मेरी माँ, क्यों जेल जाने का इरादा है? मुझे कोई मसला नहीं होगा अगर इसको इस दुनिया से भेजने के बाद मैं जेल भी चली जाती हूँ। कम से कम मुझे ये दुख तो नहीं रहेगा कि मैंने एक नमूने को इसके असल ठिकाने तक नहीं पहुंचाया। कूल हो जाओ, थोड़ा आहिस्ता चलो। अब्रिश की अगली बात सुनकर वो दोनों ही अपनी जगह पर ठहरे थे। दोनों ने आंखें घुमाकर इसको इंतहाई गुस्से से देखा था। हम तुम्हें एक ही एंगल से उल्लू लगते हैं। ये सुनकर अब्रिश ने हमसा के गाल खींचे। मुझे हर एंगल से उल्लू लगते हो, वो इसके अंदाज में बोली थी, मगर इसका लहजा टूटा फूटा सा था। सिर्फ उल्लू का लफ्ज था जो वो रवानगी से बोली थी। साफ ज़ाहिर हो रहा था इसे किसी ने पढ़ा कर भेजा। वो तीनों इस वक्त पसीने में शराबूर थे। अभी वो लोग सिर्फ 10 मिनट ही चले थे और इन 10 मिनट में इन लोगों की हालत गैर होने लगी थी। बर्फ कहाँ पर है? अब्रिश ने फिर से आंखें छोटी छोटी करके चारों तरफ देखा था। गलती से इसे ये जुमला ठीक अदा नहीं दिया था। कौन सी बर्फ? ये पागल तो नहीं होगी? मुझे लगता है कि जून की गर्मी इनके सर पे चढ़कर नाच रही है। चलो इसे घर वापस लेकर चलते हैं। निमरा ने इसका बाजू पकड़ खींचा तो अपना बाजू छुड़वाते हुए बेचैनी से बोली, मुझे बर्फ देखनी है, मुझे बर्फ दिखाओ। अबे यहाँ पर कौन सी बर्फ? यहाँ पर सिर्फ धूप है और हम लोग ही हैं जो बेवकूफों की तरह यहाँ पर ख्वार हो रहे हैं। यहाँ पर कोई बर्फ नहीं है, चलो वापस। मुझे फरकान ने कहा था कि यहाँ पर बर्फ गिरती है, बहुत बड़ी बड़ी बर्फ गिरती है, बहुत बड़े बड़े डिब्बे यहाँ पर पड़े हुए हैं। निमरा को सारी कहानी समझ में आ गई थी।
اس نے دل ملاتے ہوئے ابریش کے چہرے کی طرف دیکھا. انسان میں کامن سینس نام کی چیز ہوتی ہے. تم امریکہ کے ہائی اسکول میں پڑھ کر آئی ہو. کیا تمہیں اتنے بھی سینس نہیں ہے کہ اس قدر شدید گرمی میں برف کیا برفیلا پہاڑ بھی پگھل جاتا ہے؟ تو ابریش نے نفی میں سر ہلایا تھا. وہ کچھ زیادہ ہی فرقان پر یقین کرنے لگی تھی. اس کی بات کو پتھر پر لکیر سمجھتی تھی. آفٹر آل وہ اس کا واحد کزن تھا جسے باقاعدہ اپنے پاس بٹھا کر اس کے ہاتھوں میں کاپی پکڑا کر اس کو اردو سکھا رہا تھا. یہ الگ بات ہی کہ وہ یہ سب کچھ حویلی والوں کی نظروں سے چھپ کر رہا تھا. جس طرح کی اردو وہ اسے سکھاتا تھا اگر حویلی والے اس تک پہنچ جاتے تو وہ اس کو جائیداد سے یا کر دیتے. ابھی بھی ابریش نمرا سے بحث کر رہی تھی کہ فرقان اس سے بتایا ہے کہ ان کے گاؤں دنیا میں دنیا کا 10واں عجوبہ ہے جو ابھی تک دنیا والوں کی نظروں کے سامنے نہیں آیا. وہ چاہتا تھا کہ میں بھی یہ عجوبہ دیکھوں. اس نے کہا کہ گاؤں والوں کو بھی اس بارے میں نہیں پتا. ہمیں تو صرف ایک ہی عجوبہ نظر آ رہا ہے اور وہ یقیناً دنیا کا آخری ہوگا. اگر اس دنیا میں مزید 15 عجوبے بھی دریافت ہو جاتے ہیں تب بھی وہ تمہارا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. اس قدر مشکل اردو پر ابریش آنکھیں پھیلا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی تھی. دریافت؟ واٹ از دریافت؟ مجھے بھی یہاں پر جانا ہے. پلیز مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ. جب سے وہ پاکستان آئی تھی تب سے اس کا ہر جگہ ہی جانے کا دل کرتا تھا اور ابھی بھی وہ ہیکنگ کے خیال اپنے دماغ سے نکال کر نیمرا کا ہاتھ پکڑ کر اس کی منتیں کر رہی تھی کہ مجھے بھی دریافت لے کر چلو. حمزہ دوسری طرف چہرہ پھیر کر اپنی مسکراہٹ دبانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا. نیمرا کی واقعی دماغ کے پیٹی ہو رہی تھی. وہ خود پر کنٹرول نہیں رکھ پائے تھے. وہ اس کا بازو پکڑ کر اس وقت کھینچتے ہوئے پہاڑی سے نیچے لے کر آئی تھی. حمزہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. اب اگر تم نے ایک لفظ اپنے منہ سے نکالا حمزہ تو میں تم سے شادی نہیں کروں گی. جو نکاح ہوا ہے میں اس نکاح کو بھی توڑ دوں گی. نہیں نہیں میری جان، ایسا نہیں کرنا. تو کہ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں. ہاں اس لڑکی کے ساتھ جو کرنا ہے کرو. میں تو کہتا ہوں کہ اس کو اس ندی میں ہی دھکا دے دو. وہ تینوں جب حویلی کے اندر داخل ہوئے تو سامنے ہی سردار شاہ جہان صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا. 1 مہینے کے بعد وہ امریکہ کے ٹور سے واپس آیا تھا. وہ حویلی کا سب سے بڑا بیٹا تھا، حد سے زیادہ کھڑوس، اپنی منمانی کرنے والا. اس کی ہر بات پتھر پر لکیر ہوتی تھی. حویلی کے سبھی کزن اسے حیف رہتے تھے. بہت کم لوگ تھے جو اس کو پسند کرتے تھے اور ان میں زیادہ تر تعداد حویلی کے بڑے لوگوں کی تھے. نیمرا بھی اس سے شدید جڑتی تھی لیکن فی الحال اسے قدرت کا تحفہ معلوم ہو رہا تھا. کہاں پر گئے تھے تم لوگ؟ بھائی پلیز ہماری مدد کریں. بھائی اس لڑکی سے ہماری جان چھڑوا لیں. اس نے ہماری ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے. یہ کالی پہاڑی پر اس وقت برف دیکھنے کے لیے گئی تھی اور یہ ہمیں بھی اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے کر گئی ہے. فرقان نے اس کو بتایا ہے کہ وہاں پر دنیا کا 10واں عجوبہ ہے. واٹ؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اور یہ لڑکی کون ہے؟ ارے آپ اس کو بھول گئے. نیمرا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے شاہ جہان کے سامنے کیا تھا. وہ بمشکل اس کے کندھے تک آتی تھی. معصومیت سے آنکھیں ٹمٹما کر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی تھی. ہیلو مسٹر. شاہ جہان کے ماتھے پر بھل پڑ گئے. حویلی کی عورتیں اور مردوں کے ساتھ ہینڈ شیک نہیں کرتی تھیں لیکن شاید ابھی تک محترمہ کو حویلی کی روایات کے بارے میں پتا نہیں تھا. دس از ٹو روڈ. وہ ہفگی سے بولی تھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر زور زور سے ہینڈ شیک کرنے لگی تھی. یہ ہیں کون؟ مجھے اس کے بارے میں بتاؤ. شاہ جہاں نے انتہائی غصے سے اس کی طرف دیکھا اور اپنا ہاتھ پیچھے کیا. یہ لڑکیوں کی طرح کیوں شرما رہا ہے؟ ابریش کی بات سن کر اس کے تن بدن پر آگ لگی تھی. اس سے پہلے کہ وہ کوئی سخت جملہ اپنے منہ سے نکالتا نیمرا بیچ میں کود پڑی. نہیں بھائی صاحب، اس وقت غصہ کرنے کے بارے میں سوچے گا بھی مت. یہ دادی جان کی چہیتی ہے. مجھے کیا تم بتانا پسند کرو کہ ہے کون یا پھر میں خود اسے ساری تفصیل سے ڈیٹیل نکلوا لوں؟ وہ دھمکی امیز انداز میں بولا تھا. نیمرا رٹو ٹوٹے کی طرح شروع ہو گئی تھی. یہ ہماری پپو جان کی بیٹی ہے جو کہ لندن سے 19 سال بعد پہلی بار پاکستان آئی ہے. میں جانتا ہوں کہ آپ کو یقین نہیں آ رہا ہوگا اتنی چھوٹی کیوں لگتی ہے. اصل میں اس کے دماغ کی طرح اس کی ہائٹ بھی چھوٹی رہ گئی ہے. اپنے مسکراتے ہوئے ان تینوں کو دیکھ رہی تھی. اس کو لگ رہا تھا کہ وہ تینوں اس کی تعریفوں میں زمین آسمان کے گلابے ملا رہے ہیں.
جو ورڈز انگلش کے تھے اسے وہی مشکل سمجھ آ رہے تھے، کیونکہ نیمرا صاحبہ بہت تیز تیز بول رہی تھی۔ اب آپ ہی اس کو سنبھالیے۔ نیمرا اور حمزہ وہاں سے رفو چکر ہو گئے تھے۔ تمہارا گال ٹماٹر کی طرح لال ہے اور تم بہت ہی بدصورت ہو۔ تم سے مل کر مجھے بہت وحشت ہو رہی ہے۔ ابریش نے ہر سر ہلکا سا جھکایا تھا اور یاد کرائے ہوئے سارے جملے ایک ہی سانس میں پڑھ ڈالے تھے۔ یہ جملے اسے کسی اور نے نہیں بلکہ فرحان صاحب نے یاد کروائے تھے، اور اس کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ جب بھی تم میرے بڑے بھائی یعنی کہ شاہ جہان صاحب سے ملو تو ان کو ضرور یہ سب کچھ کہنا، انہیں بہت ہی خوشی ہوگی۔ دیکھنا ان کا چہرہ خوشی کے مارے مزید لال ہو جائے گا۔ ابریش نے نوٹ کیا کہ واقعی میں شاہ جہان کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو لڑکی۔ ابریش کو لگا تھا کہ وہ مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کرے گا، مگر وہ اس قدر اونچی آواز میں ڈھا تھا کہ وہ خوف سے اپنی جگہ پر اچھل پڑی تھی۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا اور گہرے گہرے سانس لے کر اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ دوبارہ اگر میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو میں ایسی جگہ پھینک کر رہوں گا جہاں سے تمہاری واپسی بھی نہیں ناممکن ہے۔ مجھے اپنی شکل مت دکھانا، اب مجھے اپنی شکل مت دکھانا، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ انگلی اٹھا کر اسے انگلش میں ہی بات کر کے اس کو دھمکی دیتا ہوا وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ کتنا برا ہے یہ۔ ابریش نے فرقان کے انداز میں اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا اور اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ شام کا وقت ہو رہا تھا، وہ بہت زیادہ بور ہو رہی تھی۔ اسے یہاں پر آئے ہوئے تقریباً 3 دن گزر چکے تھے اور ان 3 دنوں میں اس کی پکی دوستی فرقان سے ہوئی تھی۔ دادا جان نے اسے باہر چائے کے لیے بلایا تو وہ ساری چیزیں چھوڑ کر ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ وہاں پر فیملی کے سبھی ممبرز موجود تھے۔ نیمرا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس کو اردو سکھاؤ۔ وہ دادے جان، میرے علاوہ کوئی اور ہے جو یہ کام سر انجام دے رہا ہے، لیکن مجھے اس کے بارے میں پتا نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اسے کون اردو سکھا رہا ہے؟ آپ کو تھوڑی دیر میں اندازہ ہو ہی جائے گا۔ نیمرا کینہ تو اس نظروں سے فرقان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سب لوگوں کی نظریں اس پر جا کر رکی۔ سب مجھے ایسے کیوں گھور رہے ہیں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا، اپنے موبائل کی طرف مصروف ہو گیا۔ او ایک گنجے، مجھے تھوڑی سی چینی تو پکڑاؤ۔ یہ اردو اس نے صاف بولی تھی، نہ تو کسی لفظ پر اٹکی تھی اور نہ ہی وہ بیچ میں رکی تھی۔ کوئی اس پر بہت زیادہ محنت کر رہا تھا۔ تایا جان نے اپنے لیے گنجے کا لفظ سن کر تل ملا کر رکھے تھے۔ ان کے سر پر اچھے خاصے بال موجود تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ سر کے درمیان میں سے گول ڈائرہ بنا ہوا تھا، وہ زمین بنجر تھی، جبکہ آس پاس کی زمین ہری بھری تھی۔ پھر بھی وہ یہی کہتے تھے کہ ان کے سر پر اچھے خاصے بال موجود ہیں۔ ابرش کی نانی نے اسے لوٹارا تھا۔ موٹی، کیا ہو گیا؟ کیا میں نے کچھ غلط بول دیا؟ صدمے میں جانے کی باری اب کی دادی جان کی تھی۔ کون ہے جو اس کو اردو سکھا رہا ہے؟ وہ غصے سے اپنی جگہ پر اٹھ کر کھڑی ہوئی، لیکن گھٹنوں میں ہونے والے درد کی وجہ سے وہ کراہتے ہوئے پھر سے بیٹھ گئی تھی۔ سردار شاہ جہان خان بھی اب وہاں پر بیٹھے ہوئے اپنے نالائق کزنوں کو گھور رہا تھا۔ چلو اب میں گنجا پھونکنے کے لیے جا رہی ہوں، تم لوگوں سے بعد ملاقات ہوتی ہے۔ وہ اٹھی اور اپنی جمائی روکتے ہوئے بامشکل بولی تھی، یا میرے اللہ یہ کیا بول رہی ہے؟ ہاں، یہ سننے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی؟ کیا یہ لڑکی گنجا مانگنے کے لیے جا رہی ہے؟ دادی جان کو اپنے سینے میں درد ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ویسے پہلے کہ وہاں سے نکلتی، شاہ جہان خان نے اس کو بازو پکڑی اور اس کو ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ زور سے اس کے سینے سے جا کر لگی تھی۔ کیا کر رہے ہو ٹھڑکی انسان؟ مجھے درد ہو رہا ہے۔ پھر سے اس نے صاف اردو بولی تھی۔ فرقان صاحب نے تو اسے جیسے ہر طرح کے حالات کے اختیار کر کے رکھا ہوا تھا۔ وہ اپنی حویلی کی ایک ایک بندے کی عادت اور فطرت کے بارے میں جانتا تھا۔ اس نے اپنی گردن فی الحال جھکائے ہوئی تھی۔ وہ یوں موبائل میں مصروف تھا جیسے اس کے لیے سے زیادہ کوئی ضروری کام ہی نہ ہو۔ کہاں پر جا رہی ہو؟ شاہ جہاں نے اسے انگلش میں پوچھا تھا۔ آئی ایم گوئنگ ٹو سلیپ یار، واٹ از دس بیہیویئر؟ اس نے اپنے بازو چھڑواتے ہوئے انتہائی غصے سے کہا تھا۔ وہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو اتنے تو انگلش آتی تھی، ان سب کی سانس بحال ہو گئی تھی۔ اس لڑکے کی اردو درست کرو ورنہ کسی دن مجھے ہارٹ اٹیک آ جائے گا، اور اس آدمی کو میرے پاس پکڑ کر لاؤ جس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ اگر میں نے اس کی زبان کاٹ کر گلے کے کتوں کو نہ کھلائی تو میرا نام بھی رشیدہ نہیں۔ دادی جان تو ہتھے سے ہی اکھڑ گئی تھی۔
دادی جان، اب اتنی بھی ظالم نہ بنے آپ. یہ کوئی بہت بڑا جرم نہیں ہے. اگر کوئی سے آپ لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے اردو سکھا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس بیچارے کی زبان کاٹ کر اس کی زندگی برباد کر دیں. تمہیں کیوں اتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ فرقان بھائی کہ یہ تم تو نہیں ہو؟ نمرا کو تو ابھی تک اپنی ٹانگوں میں شدید درد ہو رہا تھا. دھوپ میں چلنے کی وجہ سے اس کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، لیکن وہ دوپہر کے وقت گولی کھا کر لیٹ گئی تھی. اس وجہ سے اب اس کی حالت کافی حد تک بہتر تھی، لیکن فرقان کی باتیں اور اس کا انداز اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر رہا تھا. بھائی مجھے جو کرنا ہے کرو، مجھے اس طرح سے نہ گھورو. جب بھی اس حویلی میں کچھ ہوتا ہے سب لوگ مجھے ہی ٹانٹنے لگتے ہو. میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اگر آپ لوگوں زیادہ عرصے تک یہ سب کچھ کرتے رہے تو میں یہاں سے کسی دن بھاگ جاؤں گا. جاؤ جاؤ، یہاں جہاں جانا جاؤ، ہم تو شکر ادا کریں گے کہ تم سے جان چھوٹے گی. اس نے دونوں ہاتھ ہوا میں لہرا کر چلاتے ہوئے کہا تھا. فرقان وہاں سے بھاگنے کا موقع ڈھونڈ رہا تھا. وہ جلدی سے وہاں سے فرار ہو گیا. سردار شاہ جہاں صاحب سے ابھی تک یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ آبریش صاحبہ نے ان کو ٹھڑکی کہا ہے. میں کس اینگل سے ٹھڑکی لگتا ہوں اسے؟ میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کا خون پی جاؤں گا. وہ لڑکی اب اس کے سر پر چڑھ کر ناچ رہی تھی. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس لڑکی سے انتقام لینے کا جنون اس سے پاگل کر رہا تھا تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہوگا. اور آج سب لوگوں کی نظروں سے چھپ کر فرقان اسے لے کر حویلی کے پچھلے حصے میں آ گیا تھا. لان میں یہ لائٹ لگی ہوئی تھی اور وہ اس کی روشنی میں کاپی پینسل رکھ کر بیٹھا ہوا تھا. کیا تم مجھے غلط اردو پڑھاتے ہو؟ ابریش نے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھورتے ہوئے کہا تو سچ پٹا گیا. نہیں تو ویسے اگر یہ غلط اردو ہے تو بہت مزہ آتا ہے جب ان سب لوگوں کے منہ بن جاتے ہیں. ابریش نے یہ کہہ کر اونچا سا کہہ کر لگایا تھا. چند لمحوں تک تو فرقان کو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا. وہ بھی اس کی طرح شیطانی دماغ کی مالک تھی. وہ کیسے بھول گیا تھا کہ پھپھو جان اس سے بہت زیادہ تنگ تھی. آج روز ہی وہ لندن میں انگریزوں کے ساتھ ایسی شرارتیں کرتی تھی کہ انگریز باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اسے معافی مانگتے تھے. چونکہ وہ بہت معصوم تھی اور اس کی شرارتوں کا مقصد کسی کو تکلیف پہنچانا ہرگز نہیں تھا، لیکن وہاں پر کچھ سر پھرے انگریز بھی رہتے تھے جن کو ذرا سی تکلیف ہو جاتی تو وہ فوراً ہی پولیس کے پاس کمپلین کر دیتے تھے. ایک بار تو محترمہ نے لندن کی پولیس کو بھی الو بنا لیا تھا. اس کا دماغ بہت تیز تھا اور ابھی بھی فرقان کے ساتھ مل کر حویلی والوں کے بوڑھے بوڑھے منہ بناتا ہوا دیکھ کر اسے انجانی سی خوشی محسوس ہو رہی تھی. مجھے میرا کل والا سبق پڑھا دو، وہ پرجوش انداز میں بولے تھی. کل تم صرف اور صرف اپنے سردار شاہ جہان خان کو تنگ کرو گے. تم نے ان کی ناک میں دم کرنا. وہ انسان تو مجھے ویسے بھی زہر لگتا ہے. اس نے مجھ سے اونچی آواز سے بات کی تھی. اس کے ساتھ میرے بہت سے حساب کتاب باقی ہیں. پہلے تو میں اس کی زندگی کو جہنم بناؤں گی اور پھر اس کے بعد اپنی اردو سے اس کے سر میں درد کراؤں گی. وہ چھوٹے بچوں کی طرح تالی بجاتے ہوئے پرجوش انداز میں بولی تھی. واہ میری شیرنی، مجھے تم سے یہی امید تھی. تو ابھی تمہارا کام یہ ہے. فی الحال میں اپنی مرضی سے کام کروں گی. فی الحال میں اس کی نیند کا ستیہ ناش کروں گی. یہ لو میری ماں، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں. اتنی زیادہ اوور کانفیڈنٹ مت بنو. وہ انسان پاگل ہے، سر پھیرا ہے، نفسیاتی بھی ہے، سائیکو بھی ہے اور پاگل خانے سے بھی بھاگا ہوا ہے. ایک پاگل انسان بھی ہے. اس کا دماغ گھوم گیا تو وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں. اسے اپنی نیند بہت پیاری ہے. جب اس کی نیند پر بات ہوتی ہے تو وہ ایک سائیکو شیر کی طرح سائیکو ہو جاتا ہے. سائیکو شیر یہ کون سا ہوتا ہے؟ اتنا تو مجھے پتا. میں تو بس یہی استہارہ لیا ہے. استہارہ کیا؟ مجھے بھی لینا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں تمہیں لے دوں گا، لیکن یہ بہت زیادہ مہنگا ہے. تقریباً $300 لگیں گے. فرقان حباست سے وہ مسکراتے ہوئے کہا تھا. وہ ایک بار پھر سے اس کو بیوقوف بنا رہا تھا. محترمہ نے جلدی سے اپنی پاکٹ منی نکالی. پاکٹ میں سے ایک بٹوا نکالا اور اس میں سے $300 نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیے. قسم سے بڑی خوشی ہوتی ہے جب تم مجھے پیسوں میں ڈالرز دیتی ہو. یہ تو مجھے کتنے دنوں میں لے کر دو گے؟ بس کچھ ہی دن لگیں گے، میں تمہیں لے دوں گا. چلو آج کا سبق ختم ہو گیا. مجھے تم نے کچھ پڑھایا ہی نہیں ہے. پچھلا سبق دوبارہ سے دہرانا. بہت سے جملے ایسے ہیں جو ابھی تک تم نے ادا نہیں کیے ہیں. یہ کل دادی جان کے سامنے جا کر بولنا. وہ تمہیں خوشی سے اپنے گلے سے لگا لیں گے. فرقان کا تو اب اپنے جملوں پر بھی ہنسی آ رہی تھی.
اس نے محترمہ کو یہ کہنے کے لیے کہا تھا، تم دادی جان سے جا کر بولنا مجھے شاہ جہان صاحب سے ازدواجی تعلق قائم کرنا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ بہت ہی کمینگی بڑا کام ہے، لیکن اگر وہ شادی کا لفظ استعمال کرتا تو اس سے بھی اندازہ ہو جاتا کہ وہ اتنی بیوقوف اور اتنی نالائق بھی نہیں تھی کہ اسے اس چیز کا مطلب نہ ہوتا۔ اور وہ پاکستان میں شادی ہی اٹینڈ کرنے کے لیے تو آئی تھی۔ جب سے وہ آئی تھی اس نے شادی کی رٹ لگائی تھی۔ چلو اب جاؤ اپنے کمرے میں سو جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اب جب تک میں اس برے انسان سے بدلہ نہیں لوں گی تب تک مجھے چین نہیں ملے گا، اس نے انگلش میں کہا، جو کہ فرقان کے سر کے اوپر سے گزر گئی تھی۔ ویری نائس، انگلش میں یہ کہہ کر وہ اس کو تھوڑا ٹھم ریئیکٹ کر دیتا ہوا جمائے لیتا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی سردار صاحب کے کمرے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے بہانہ بھی سوچ لیا تھا۔ بہت ہی ایسگی کے ساتھ اس نے دروازہ کھولا تھا۔ بالکل بھی آواز پیدا نہیں ہوئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے اس کام میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہو، اور ایسا حقیقت میں بھی تھا۔ جب اس کے پیرنٹس اسے موبائل لیتے تھے وہ دبے پاؤں ان کے کمرے میں جاتی تھی، موبائل اٹھاتے تھے، پوری رات کورین ڈرامے دیکھتے رہتے تھے، اور صبح اسی ایسگی کے ساتھ کمرے میں جا کر موبائل رکھ کر آ جاتی تھی۔ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ اس کی اماں بھی اسے آج تک نہیں پکڑ سکی تھی۔ لیکن دوسری طرف سردار صاحب تھے جن کے نیند بہت ہی کچی تھی۔ اگر کمرے میں سوئی بھی گرتے تھے تب بھی اس کی آنکھ کھل جاتے تھے، اور ابھی بھی اس کی آنکھیں پلٹ سے کھل گئی تھیں۔ وہ حیران ہو رہا تھا کہ اس میں اتنی جرأت پیدا ہوئی جو رات کے وقت اس کے کمرے میں داخل ہوا ہے۔ اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے کھول کر دیکھا تو سامنے ہی محترمہ تھی، جو آنکھیں پھاڑ کر اپنے چاروں طرف دیکھ رہی تھی، اور روشنی سے ایک دم اندھیرے میں آنے کی وجہ سے اس کو ٹھیک طرح سے نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ اندھیرے میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے اسے تھوڑا سا وقت درکار تھا، اور ابھی بھی وہ وہی وقت پر گزار رہی تھی۔ جب اس آنکھیں کچھ دیکھنے کے قابل ہوئی تو اس کی نظر سردار شاہ جہان پڑی تھی، جو سیدھا چھت کی طرف منہ کر کے لیٹا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ بوڑھا سا منہ بناتے بولا، تم خوبصورت تو بہت ہو مگر ایک نمبر کے فضول انسان ہو، مجھے تو تم بہت ہی برے لگتے ہو۔ وہ انگلش میں اس کی برائیاں کر رہے تھے۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تمہیں اس گاؤں کا سردار نہیں بلکہ اس قبیلے کا چوکیدار بنا دوں۔ اس کے منہ سے اس طرح کے جملے اور الفاظ سن کر محترم صاحب کے تن بدن پر آگ لگ گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس لڑکی کو اٹھا کر وہاں سے باہر پھینک دے، مگر دادی جانتی کی وجہ سے مجبوری آ رہی تھی۔ صرف یہ نہیں، محترمہ اس کے پاس بھی گئی اور اس کی ناک کو پکڑ کر زور سے کھینچا۔ وہ ہڑبڑا کر اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم ہوش میں تو ہو؟ اس نے آگے بڑھ کر کمرے کی لائٹ آن کر دی تو وہ ڈرے بغیر ہی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مزے سے اس کے چہرے کو گھور رہی تھی۔ مجھے نیند میں چلنے کی عادت ہے، میں کہاں پر آ گئی ہوں؟ تمہاری عادت تو میں ابھی ختم کرتا ہوں۔ وہ اس کے پاس جا کر اس کو بازو سے پکڑ کر اسے سبق سکھانے کا ارادہ رکھتا تھا کہ اس نے جلدی سے بے ہوشی والا سپرے نکالا اور اس پہ چھڑک دیا۔ سپرے میں بہت طاقت تھی۔ اگلے چند لمحوں میں وہ بھاری انسان زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ دل فریب انداز میں مسکراتی تھی۔ مجھ سے پنگا اس ناٹچنگا محترم؟ اب وہ تفصیل سے اس کے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی، جبکہ محترم سردار صاحب زمین پر بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی چالاک ہوگی۔ اسے تو لگ رہا تھا کہ وہ صدا کی بیوقوف لڑکی ہے اور اسے ڈرا دھمکا کر سیدھے لائن پر لے آئے گا۔ وہ اس کے کمرے کی ایک چیز کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہی اس کی نظر اس کے کمرے کی الماری پر آ کر رکی تھی۔ اس کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ الماری میں سے اس کے سارے کپڑے نکالے تھے۔ ان میں سے جو برانڈز کی شرٹس تھیں ان کو کینچی کی مدد سے کاٹ کر وہاں پہ عجیب و غریب قسم کے ڈیزائن بنائے ہوئے تھے۔ جب یہ آدمی اس طرح کے شرٹس پہنے گا تو یہ کتنا اچھا لگے گا۔ اس کی شرٹس کا ستیہ ناش کرنے کے بعد وہ اس کے شوز کی طرف بڑھی تھی۔ ہاتھوں میں چھوٹا سا بلیڈ اٹھایا ہوا تھا۔ اس کی مدد سے اس نے شوز کو بھی کاٹ ڈالا۔ اب وہ اس کے کمرے کے شیشے پر بڑے بڑے حرفوں میں لکھنے لگی تھی کہ میں واپس آ گئی ہوں، مگر اسے یاد آیا کہ اسے اردو نہیں آتی ہے اور انگلش میں لکھا تو وہ پھنس جائے گی۔ اگر ایسی کون سی چڑال ہے جو پاکستان میں انگلش بولتی ہوگی؟ اس نے موبائل نکالا اور فرقان کو کال ملاتی تھی۔ میں تمہیں $100 دوں گی، اب بھی اور اسی وقت باقی کمرے میں آؤ۔
وہ $100 کی شکل میں دھڑتا دھڑتا وہاں پر آیا تو بھائی صاحب کو زمین پر بے ہوش گرا پایا۔ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کیا تم نے اس کو مار ڈالا؟ ہائے میرے اللہ، میرا اتنا پیارا بھائی! نہیں، یہ سو رہا ہے، سب اڑ جائے گا۔ یہاں پر لکھ دو کہ میں واپس آ گئی ہوں۔ فرقان کی رائٹنگ بہت ہی گندی تھی اور اس کی رائٹنگ حویلی کا ہر شخص پہچانتا تھا، لیکن فی الحال وہ نیند میں تھا، اسی وجہ سے اس نے وہاں پر بڑے بڑے حروف سے لکھ دیا تھا۔ صبح جب سردار کی آنکھ کھلی تو اس کے اپنے سر میں درد کی لہر اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے لیے چلنا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ وہ 2 قدم چلا تو وہ لڑکھڑا کر پھر سے زمین پر گر گیا۔ رات کا منظر کسی فلم کی طرح اس کے نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ میں اس لڑکی کو جان سے مار دوں گا۔ اگر میں نے اس لڑکی کو ٹریک پر واپس نہ لایا تو میرا نام بھی سردار شاہ جہان ہاں نہیں ہے۔ دل ہی دل میں ارادہ کرتا ہوا وہ ابرش سے انتقام لینے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس کی نظر الماری کے قریب ہی زمین پر گری اپنی شرٹس پر پڑی تھی۔ ان کا ستیہ ناش ہو چکا تھا، اس کے شوز بھی تباہ ہو گئے تھے اور شیشے پر بڑے بڑے حروف سے لکھا ہوا تھا، میں واپس آ گیا ہوں۔ فرقان اتنا نالائق تھا کہ اس نے جملہ بھی مردوں کی طرف سے لکھا تھا۔ $100 کے چکر میں اس کی فیلڈنگ سیٹ ہو گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے کان پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے کر آیا اور اسے شیشے کے سامنے جا کر کھڑا کیا۔ یہ سب کچھ کیا؟ فرقان نے اس جملے کو اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ وہ اپنا سر پیٹنا شروع کروں گا۔ مجھے کیا پتا بھائی، کیا تم نے مجھے الو سمجھا ہوا ہے یا پھر میرے چہرے پر بیوقوف لکھا ہوا نظر آ رہا ہے؟ مجھے غور سے دیکھنے دے بھائی، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ تمہاری وجہ سے اس لڑکی نے تھڑکی کہا۔ اسے ابھی تک اس بات کا غم ستا رہا تھا۔ آپ کو اس بات کا دکھ ہے؟ نہیں، مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ تم میرے بھائی ہو۔ یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ فرقان اتنے ہی کہا تھا کہ سردار نے دوبارہ سے اس کی گردن کی بیک پر زور تھپڑ مارا۔ وہ درد سے کرا کر رہ گیا تھا۔ آج کے بعد تمہاری پاکٹ منی بند ہے۔ مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت ہے بھی نہیں۔ جتنے بھی ڈالر سے تمہیں دیے ہیں وہ سارے مجھے واپس کرو۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس سے کیش لیتے رہے ہو۔ دراصل اس کا اکاؤنٹ اپنے بھائی کے اکاؤنٹ کے ساتھ جوائن تھا۔ پچھلے کچھ عرصے سے وہ دوسروں کے کام کر کے ان سے رشوت لیتا تھا اور یہ کام کوئی اچھا نہیں تھا۔ ان میں زیادہ تر کام تو غیر قانونی تھے۔ اپنے چچا سے کبھی وہ سگنیچر کروا دیتا کیونکہ وہ وکیل تھے، اور کبھی کسی زمینوں کے معاملات میں اپنے کسی کزن کو انوالو کر لیتا۔ بدلے میں سے اچھی خاصی رقم ملتی تھی اور اس کا اکاؤنٹ ہر وقت ہی بڑھا رہتا تھا۔ اس نے ہیوی بائک بھی لے لی تھی اور ایک iPhone 16 Pro Max بھی خریدا تھا۔ جب آدمی شاہ جہان کو اس بارے میں پتہ چلا اور اسے سارا ریکارڈ نکلوایا تو معلوم ہوا کہ وہ تو رشوت لیتا پھر رہا، اپنے چاچا اور کزنوں کے پروفیشن کو ناجائز طریقے سے استعمال کرا۔ اس دن کے بعد اس نے اپنا اور اپنے بھائی کا جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوایا۔ رقم تو اس میں بالکل بھی نہیں تھی، جو اس کا پاکٹ میں ہی ملتی تھی وہی اس کا اکاؤنٹ میں ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ نہ تو اس سے پیسے منگوا سکتا تھا اور نہ ہی اپنا دوسرا اکاؤنٹ کھلوا سکتا تھا۔ اس کے بھائی نے اس پر کسی چیل کی طرح نظر رکھی ہوئی تھی۔ یہ وجہ تھی کہ وہ لندن سے آئی ہوئی اپنی کزن آبرش سے کیش میں پیسے لے رہا تھا اور ابھی رات کے وقت اپنی بیوقوفی کی وجہ سے پھنس گیا تھا۔ وہ اسے کانوں سے پکڑ کر دادی جان کے پاس لے کر گیا جہاں پر آبرش پہلے سے ہی موجود تھی۔ فرقان کو دیکھ کر وہ اپنا رخ پھیر کے بیٹھ گئی اور یوں ظاہر کرنے لگی جیسے اس کا اس انسان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ اس کے الو کی طرح نظریں پھیرنے پر فرقان کی آنکھیں اپنی جگہ پر جم گئی تھیں۔ حالانکہ ان دونوں میں یہ بات پہلے سے کلیئر ہو گئی تھی کہ جب بھی دونوں میں سے کوئی پکڑا جائے گا تو دوسرا یوں ظاہر کرے گا جیسے ہم دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ کوئی بھی ایک دوسرے کو نہیں پھنسائے گا اور نہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات کرے گا۔ آبرش بھی تو وہی کہہ رہے تھے، پھر فرقان کو اتنی تکلیف کیوں ہو رہی تھی؟ اس نالائق نے آپ کی پوتی کے ساتھ مل کر میرے کمرے کا، میرے کپڑوں کا اور میرے جوتوں کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ دادی یہ رو کیوں رہے ہیں؟ آبرش نے غصے میں دیکھا تو اس کو تنگ کرتے ہوئے اپنی دادی جان سے معصومیت سے سوال کرنے لگی تھی۔ اس بار اس نے روانگی سے اردو بولی تھی۔ حیران ہونے کی باری فرقان کی تھی۔ میں نے تو اسے یہ جملہ نہیں سکھایا تھا، پھر اس نے اتنی آسانی سے کیوں بول دیا؟ کہیں یہ مجھے بھی تو بیوقوف نہیں بنا رہی تھی؟ دادی نے اسے گھور کر چپ ہونے کا اشارہ کیا تو پھر سے اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ اب کیا ہوا؟ ان دونوں نے کیا کر دیا؟ آبرش کے کان کھڑے تھے۔ وہ ان دونوں کی باتیں بہت ہی غور سے سن رہی تھی، جیسے اسے ضروری اس کے لیے کوئی اور کام ہی نہ ہو۔ وہ دادی جان کو اپنے ساتھ لے کر کمرے میں گیا تھا۔ آبرش بھی ان کے پیچھے پیچھے وہاں پر آ گئی تھی۔ کپڑوں کو اور جوتوں کی حالت کو دیکھ کر
اس نے زور سے چیخ ماری تھی اور فرقان کی طرف بھی بے یقینی سے دیکھا تھا۔ کیا تم نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا تمہیں ذرا اپنے بھائی پر رحم نہیں کیا؟ اس کو بولے یہ خاموش ہو جائے ورنہ میں اس کی جان لے لوں گا۔ رات کو یہ میرے کمرے میں آئے تھے اور اس نے کچھ سپرے مار کر مجھے بے ہوش کر دیا تھا۔ جی دادی جان، بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس کے وجہ سے نے مجھے یہاں پر بلایا تھا اور مجھے کہا تھا کہ میں اس جگہ پر لکھ دوں کہ میں واپس آ گئی ہوں۔ اگر میں یہ نہ لکھتا تو یہ آپ سے میری جھوٹی شکایتیں لگاتے ہیں۔ فرقان اور شاہ جہان دونوں ایک سائڈ پر جا کر کھڑے ہو کے تھے۔ انہوں نے ابریش کو بالکل تنہا کر دیا تھا، لیکن اس سے کسی کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس کے پاس ایک ہتھیار موجود تھا، اس کے آنسو۔ اس نے پھول پھول کر رونا شروع کر دیا تھا۔ اس کو اس طرح سے روتا ہوا سسکتا ہوا دیکھ کر دادی جان کے دل کو کچھ ہوا۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے اپنی جان کے ٹکڑے کو اپنے سینے سے لگایا اور ان دونوں کو ڈانٹنے لگی تھی۔ تم لوگوں میں ذرا سے بھی شرم اور ذرا سے بھی حیا ہونی چاہیے۔ فرقان، تمہارے کرتوتوں سے تمہیں بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں۔ بچپن سے تمہارے کرتوت ہم لوگوں کے نظروں کے سامنے ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ تم نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہوگا، مگر شاہ جہان مجھے تم سے ہی امید نہیں تھی۔ گاؤں کے سردار ہونے کے ساتھ تم گھر کے بڑے بیٹے بھی ہو، پھر بھی اس معصوم بچی پر الزام لگا رہے ہو۔ میں الزام نہیں لگا رہا، وہ دانت پیستے ہوئے بولا تھا۔ اب کیا تم مجھ سے اس لہجے میں بات کرو گے؟ کیا میں نے تمہاری یہ تربیت کی ہے؟ اپنے بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کرو۔ غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ مجھے کل اس کے ماما بابا یہاں پر آ رہے ہیں، خبردار تو تم لوگوں نے اس کو رلایا۔ اگر یہ تمہارے پپو کو تمہاری شکایت لگائے تو سوچو تمہاری کیا عزت رہ جائے گی۔ اپنی نیند پوری کیا کرو اور وقت پر سو جایا کرو تاکہ تمہیں رات کو اس طرح کے ڈراؤنے خواب نہ آئیں۔ دادی جان کو لگا تھا کہ اس نے کوئی خواب دیکھا ہے، ورنہ ابریش سے تو انہیں کبھی بھی اس چیز کی امید نہیں تھی۔ وہ تو اپنی پوتی کو بہت زیادہ معصوم سمجھتی تھیں۔ جب ان کے سامنے باہر نکل رہی تھی تو وہ ایک لمحے کے لیے پلٹی۔ اس سے ان دونوں کو ہی نقل اتاری تھی، اپنی زبان باہر نکال کر ان دونوں کو چڑھایا تھا۔ دیکھا کیسے ہمیں چڑھا رہی ہے؟ دادی جان دیکھیں، وہ ہمیں نقلیں اتار رہی ہیں۔ دادی جان نے ابریش کے چہرے کو دیکھا، وہاں پر سوگواریاں تھیں۔ اپنے نواسی کو انہوں نے ایک بار پھر سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ان دونوں کو گالیاں دیتے ہوئے وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ خبردار، جو آج کے بعد تو مجھے میرے نواسی کے آس پاس ہی پھٹکتے ہوئے نظر آئے تو۔ ابریش کا دل کافی زیادہ سکون میں آ گیا تھا۔ اس انسان سے تو وہ اپنے سارے بدلے برابر کر چکی تھی۔ اب وہ اطمینان سے الاؤنج میں بیٹھی ہوئی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب فرقان اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ تم نے مجھے دنیا کے سامنے بدنام کر دیا، سائڈ پر ہو جاؤ۔ تم پہلے سے ہی بدنام تھے۔ یہ تم کس زبان بات کر رہی ہو؟ آپ کا تم اپنی زبان بھول گئے ہو؟ جو تم سے یہ امید نہیں تھی، نالائق انسان، دفع ہو جاؤ۔ میرا پسندیدہ سیریل چل رہا ہے۔ فرقان تو یہ بات نوٹ ہی نہیں کی کہ وہ ہمیشہ پاکستان میں ڈرامے ہی دیکھتی تھی۔ جب بھی وہ اس کے پاس بات کرنے کے لیے جاتا تھا تو اس کے موبائل پر پاکستانی ڈرامہ چل رہا ہوتا تھا، مگر اسے تو اپنے پیسے لینے کی اتنی جلدی ہوتی تھی، اس نے کبھی اس کی ذات میں دلچسپی لی ہی نہیں تھی۔ وہ اس کو الٹی سیدھی اردو سکھا کر سمجھ رہا تھا وہ حویلی والوں سے اپنے بدلے پورے کر رہا ہے۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ محترمہ حویلی والوں کے ساتھ ساتھ اس کو بھی بیوقوف بنا رہی ہیں۔ اس کو بہت اچھی اردو آتی تھی، وہ فر فر اردو بولتے۔ اس کے نانی جان نے اس ڈر سے اس کے ماں کو اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی بیٹی برا منا جائے۔ فروا بھی دل کی بہت اچھی تھی۔ نیمرا اور حمزہ کو بھی جب اس کے بارے میں پتہ چلا تو ان کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنا ماتھا پیٹنا شروع کر دے۔ وہ لڑکی پچھلے 1 مہینے سے ان کے ساتھ شرارتیں کر رہی تھی، ان کو اپنی انگلیوں پر نچا رہی تھی اور ابھی کسی جوکر کی طرح ناچتے چلے جا رہے تھے۔ میرا بس چلے تو میں تمہیں جہنم واصل کر دوں، میرا بس چلے تو میں تمہیں اس پہاڑی سے دھکا دے دوں، اگر میرا بس چلے تو میں تمہارا گلا دبا دوں۔ فرقان، حمزہ اور نمرا اس وقت تینوں ہی ایک ساتھ جمع تھے۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی ان کو شرارتی مسکراہٹ سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دینا دیئر کزنس۔ اس کی اپنے کزنوں کے ساتھ دشمنی نہیں تھی اور نہ ہی اس کے کزن اس سے نفرت کرتے تھے، بلکہ وہ اپنی بیوقوف بننے پر صدمے میں گئے تھے۔ ویسے یار، یہ جو بھی ہے، اس نے سردار صاحب کو صحیح سبق سکھایا۔ یہ ایک بات تھی جس پر تینوں متفق ہو گئے تھے۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے تو بہت ہی خوشی ہو رہی ہے، لیکن اب وہ بھی اسے اپنے سارے بدلے پورے کریں گے۔ تم یہ بات اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ کیا تم لوگوں نے دادی کے نئے فیصلے کے بارے میں نہیں سنا؟ نمرا پرسکون انداز میں مسکراتے ہوئے بالکونی کی طرف دیکھنے لگی تھی۔
جب ابریش نے اس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ دیکھی تو اس کا دل زور زور سے دھڑکا تھا. یہ چڑیل مسکرا کیوں رہی ہے؟ کہ یہ لوگ مل کر میری فیلڈنگ تو نہیں سیٹ کر رہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی. اس نے اپنے دل کو تسلی دی تھی. دوسری طرف نے مرابی باقی قسموں کو بتایا تھا کہ اس کی شادی کسی اور سے نہیں بلکہ شاہ جہان خان سے ہوگی. یہ سن کر سب لوگوں کے دل کو تو جیسے ٹھنڈک پہنچ گئی تھی. قسم سے بہت زبردست جوڑی ہوگی. آئے روزی ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی نیا ڈرامہ ہوتا رہے گا. مگر یار مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس سے شادی کرنے کے لیے راضی ہوگی. دادی جان اسے اتنی محبت اس لیے جتا رہی تھی کیونکہ بعد میں اس پر اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتے تھے. وہ کچھ بھی کر لے، اس رشتے سے انکار نہیں کر سکتے. اگلے دن جب ابریش کو اور شاہ جہان کو اس بارے میں پتہ چلا تو دونوں اکٹھے سے اکھڑ گئے تھے. میں اسے شادی نہیں کروں گی، وہ حلق کے بل چیختے بولی تھی. دادی جان اس کو کہنا تو اس نظروں سے گھوڑا. تم اتنے عرصے سے ہم لوگوں کو بیوقوف بنا رہی تھی نا، اور تم نے مجھے موٹی بھی کہا تھا اور مجھے گنجا بھی کہا تھا. تایا جان نے اس کو غصے سے گھوڑا. آئی ایم ریئلی سوری تایا جان، آپ تو دنیا کے بیسٹ اور ہینڈسم تایا جان ہیں. وہ بس میں تھوڑی سی شرارت کر رہی تھی. میری کاری تمہاری ماں سے اس بارے میں بات ہوئی ہے. تمہاری شرارتوں سے وہ تنگ بھی تھی، اسی وجہ سے ہی اس نے تمہیں یہاں پر بھیجا تھا. اسے لگا تھا کہ ہم سدھار لیں گے، مگر یہاں پر آ کر تم نے ہمیں ہی گھما دیا. خیر، جہاں تک تمہارے اور اس کے رشتے کی بات ہے تو بچپن میں تم لوگوں کی منگنی ہو گئی تھی. ہمارے خاندان میں بچپن کی منگنیاں ٹولا نہیں کرتی ہیں. بہتر یہی ہے کہ تم اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس رشتے کے لیے تیار کر لو. تمہاری ماں بھی کچھ دنوں پاکستان آ رہی ہیں. اگلے ہفتے تم دونوں کا نکاح ہوگا. اس نے مجھ سے اپنے سارے بدلے برابر کرنے ہیں. میں نے اس کے ساتھ بہت برا کیا ہے. نہیں دادی جان پلیز، آپ کسی اور سے میری شادی کروا دیں. آپ ایسا کریں کہ کسی فوجی سے میری شادی کروا دیں. وہ چہکتے ہوئے بولی تھی. تمہاری شادی صرف اور صرف شاہ جہان سے ہوگی. اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو. انہوں نے اسے ڈانٹ کر وہاں سے بھگا دیا. کمرے سے باہر نکلنے لگی تو شاہ جہان کے ساتھ جا کر بری طرح تکڑا گئی تھی. یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آگے ہیں یا بنچے؟ وہ بازو لپیٹ کر کھڑا اطمینان بھرے انداز میں اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا. ارے آپ شاہ جہان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ بڑا ہی عرصہ ہو گیا آپ کا دیدار نہیں ہوا. میں بھی یہی سوچ رہا تھا، لیکن کوئی بات نہیں، ایک ہفتے کے بعد روز دیدار ہوا کرے گا، کیونکہ میں نکاح نہیں بلکہ ساتھ رخصتی بھی چاہتا ہوں. یہ غضب مت کیجیے گا، وہ ویلا مچاتے بولے تھے. مگر کسی نے بھی اس کی بات نہیں سنی تھی. وہ جو خاندان کی سب سے لاڈلی بیٹی بنتی تھی، جس کو بہت زیادہ پروٹوکول مل رہا تھا، اب اس کی نانی جان اس پر اپنی مرضی مسلط کر رہی تھی. اور اس کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ کیوں شروع میں نانی جان اس کے ساتھ میٹھی بنی ہوئی تھی. اس کے نکاح کا دن آ گیا تھا. اس کو ڈیزائنر جوڑا پہنایا گیا تھا. اس کی ماں بھی اس کے پہلو میں ہی اس کے ساتھ ہی اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی. دوسری طرف دولہا بھی موجود تھا اور اس سے آگے اس کے بابا جان تھے. ان دونوں کے کپل ہی پرفیکٹ ہے. ماما جان، آپ اس کی خوبصورتی سے دھوکہ کھا رہی ہیں. یہ انسان غصے کا بہت تیز ہے. میں اس انسان کو کیسے ہینڈل کروں گی؟ بیٹا جی، وہ غصے کا تیز نہیں تھا، بلکہ آپ کی حرکتیں ہی ایسی تھیں جس نے اسے غسیلا بنا دیا. وہ سب کچھ تو اسے تنگ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا. اور آپ چلو، فضول باتیں مت کرو اور اپنا ایونٹ انجوائے کرو. آپ لوگ مجھے رخصت نہیں کر رہے نا، بلکہ میرا جنازہ اٹھا رہے ہیں. اگر تم چاہتے ہو کہ میں اپنا جوتا اتار کر اسٹیج پر ہی تمہاری مرمت شروع نہ کر دوں تو اپنی زبان بند رکھنا. دوبارہ اس طرح کی فضول اور نخوست بڑی بات منہ سے مت نکالی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا. فروا نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا. وہ فوراً سے خاموش ہو گئی تھی. اس نے اپنی نگاہیں بھی جھکا لی تھی. اچانک محسوس ہوا جیسے شاہ جہان کا ہاتھ اس کے ہاتھوں کے ساتھ ٹچ ہوا ہو. اس کے جسم میں جیسے خوف کی ایک لہر دوڑ گئی تھی. یا میرے اللہ، یہ میرے ساتھ کیا کرے گا؟ اب تو ہم لوگوں کا رشتہ تبدیل ہو گیا. میاں بیوی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جب اس نے سوچا تو اس کے گال شرم کے مارے لال ہو گئے تھے. شاہ جہان اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا اور اسے بہت مزہ آ رہا تھا. وہ لڑکی جو سب کو تنگ کر کے رکھتی تھی، آج وہ خود صدمے اور دکھ سے دوچار تھی. اسے شاہ جہان کے ساتھ شادی ہونے پر صدمہ نہیں تھا. دکھ تو اس بات کا تھا کہ جو اس کا دلہا تھا، اسی کو ہی وہ بیوقوف بناتی ہوئی آئی تھی. اسی کے ہی اس نے کپڑے جوتے برباد کیے تھے. اگر وہ سب بدلہ لیتی تو اگلا اسے کیسے معاف کر سکتا تھا؟ وہ عروسی جوڑے میں ملبوس اپنے کمرے میں بیٹھی باہر سے آنے والی آوازیں سن رہے تھے. اس کے کزنوں نے دروازے پر ہی دولہے کو روکا ہوا تھا اور اس کو تنگ کیے جا رہے تھے. دولہن جب انہیں 2 لاکھ کی رقم دی تو
ان سب کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ واہ، آپ تو اپنی بیوی سے کچھ زیادہ ہی محبت کرتے ہیں، فرقان نے اس کے کندھے کو تھپکتے ہوئے کہا۔ تو اس کو غصے سے گھور کر رہ گیا تھا۔ مت بولا کرو کہ میں تمہارا بڑا بھائی ہوں۔ اوہ، آئی ایم ریئلی سوری، اس نے سر پٹاتے ہوئے کہا تھا، اور وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ باقی کزن اس کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے، کیونکہ اس نے سارے کے سارے پیسے اپنے ہاتھوں میں رکھے ہوئے تھے۔ وہ سب کو 2,000 نکال کر دے رہا تھا، جو ان کزنوں سے تو بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کوئی گروپ بنا کر اس پر حملہ آور ہو جائے اور اسے سارے پیسے وصول کر لیں، مگر ہائی یہ نزاکت بیچ میں آ جاتی تھی۔ جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو اس نے اپنی گردن مزید جھکا لی تھی۔ وہ روایتی دلہن کی طرح اس کے پاس گیا تھا، اس کا گھونگھٹ اٹھایا تھا، بے ساختہ اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا تو اسے بٹا کر پیچھے ایک طرف ہٹی، حیرت سے آنکھیں پھیلا کر اس کو گھورنے لگی تھی۔ مشرقی دلہن شرماتی ہوئی اچھی لگتی ہے، لیکن خیر، اگر تمہیں ابھی بھی شرم نہیں آ رہی، تھوڑی دیر کے بعد میں تمہیں شرمانے پر مجبور کر دوں گا۔ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں؟ وہ بھی تک اس صدمے سے باہر نہیں نکلی تھی کہ اس کے شوہر نے اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ اس کو تو لگ رہا تھا وہ آتی اس کو ذلیل کرے گا، اس پر غصہ کرے گا، اس کو ڈانٹے گا، اگر ممکن ہوا تو اس کو 2-3 تھپڑ بھی لگا دے گا، مگر وہ تو بہت ہی پیار سے بات کر رہا تھا۔ کوئی بیوقوف ہوگا جو اپنی اس قدر معصوم اور پیاری بیوی پر اتنا غصہ کرے گا۔ میں نے تو آپ کے کپڑے اور جوتے پر بات کر دیے تھے، مجھے وہ سب کچھ یاد نہ کرواؤ۔ ایک دم سے اس کے ماتھے پر بل پڑے تو وہ سہم کر پیچھے کی طرف ہٹی تھی۔ مذاق کروں، تمہارے لیے تو میں سب کچھ قربان کر سکتا ہوں۔ اور تب محترم نے اس بات پر اشکار کیا تھا کہ جب اسے پہلے نظر دیکھا تھا تبھی وہ اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ وہ پہچان گیا تھا کہ وہ ڈرامہ لگا رہی ہے، اور اس دن اس نے فرقان کی اور اس کی باتیں بھی سنی تھی، مگر اسے اجازت دے رہا تھا کہ وہ کھل کر اپنا آپ ظاہر کر دے۔ وہ دل کی بوڑھی نہیں تھی، نہ اس کا کردار گندا تھا، وہ بس تھوڑی سی شرارتی تھی، اور اسے ایسے ہی شرارتی لڑکیاں اچھی لگتی تھیں۔ وہ اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہا تھا کہ اسے وہ لڑکی مل کے تھی۔ جب اس نے یہ سب کچھ محترمہ کو بتایا تو اس کی گردن فخر سے بلند ہو گئی تھی۔ بس روز شکر کے نفل ادا کیا کرے، لیکن اس سے پہلے ایک ضروری کام تو کر لوں۔ ایک آ کر مسکراتے اس کی طرف بڑھا تو شرما گئی۔ باہر کالے بادلوں میں چھپا چاند ان کے اس ملن پر مسکرا رہا تھا۔